सर नो सर, ये बड़ी ऊंची बात से करते हैं तो टीचर सर एक्टिव रहता एक्चुअली ना है। बॉयज जो होते हैं ना वो इनोसेंट होते हैं ना, वो डर जाते हैं प्रोफेसर से। अच्छा 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 अच्छा, चलें, ये भी एक नई टर्म आपने यूज़ की है बॉयज़ के लिए ख़ास तौर पे, लेकिन ये कोलोफेल में बड़ा तजाद है आपकी इसमें। तो टीचर के एक्टिव रहने का सबसे बेहतर यह है कि बच्चों का एक्टिव होना ज़रूरी है। आप जितना एक्टिव बैठेंगे क्लास के अंदर, टीचर उतना अच्छा लेक्चर डिलीवर करेगा। ये आप बेशक ज़िंदगी भर याद रखें बात को, कि जब भी हम किसी से कुछ सीख रहे हो ना, तो खुद से अपनी तरफ से ना पूरी वो प्रेजेंस शो करनी पड़ती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पढ़ाने वाला है फिर वो आपकी तरफ देख के वो मज़ीद उसको मतलब कि वो चीज़ें भी वो डिस्कस करता है डेप्थ में जाके, कि अगर रूटीन वाइज हम लेक्चर नॉर्मल सुन रहे हो तो वो चीज़ें नहीं डिस्कस की जाती। और कोशिश किया करें कि क्वेश्चन ज़रूर किया करें अपने लेक्चर के बारे में। ठीक है, अच्छा, आवाज़ मेरी आ रही है सबको? जी सर आ ये रही सर है। आ रही है। ठीक है, जी सर आप बुक्स वगैरह कितने स्टूडेंट्स ने ले ली हैं आज? सर है हमारे पास बुक्स हमारी। जी ठीक है, तो शुरू सर मैं करते हैं गुलाम फिर अहमद आज। बात कर रहा हूँ सर। बुक नहीं मिली क्योंकि आपको पता है कोरोना की वजह से कुछ सप्लाईज नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पे रहता भी गाँव में हूँ। उन्होंने कहा है कि अच्छा, मंडे को मिलेगी, मैंने बुक करवा दी है, तो वो ऑर्डर करवा दी, वो कहते मंडे को आपको मिल जाएगी। मैंने कहा मैं सर को बता दूँ। आजकल तो वैसे हर जगह पे कोरोना ही रहता है, इंसान तो कम ही रह रहे हैं, इंसान तो छुप गए हैं सारे। सर ये हमारे पास चेंज होती है, जुमलों का कुछ सिर्फ ऊपर नीचे की होती है, इन्होंने कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती। लेकिन ये इन्होंने लिखी हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी के निसाब के आइन मुताबिक, और ये अच्छी इन्होंने स्टाइल अपनाया है, अडॉप्ट कर सकता है कोई भी इसको ना, जल्दी से याद कर सकते हैं हम सर कोई भी। मेरे पास लिसानर भी है, जी यही है मेरे हाँ, पास। जी ठीक है ठीक है। अच्छा, आज का जो लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं अभी, इसके दो हिस्से हैं। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि टोटल आपके कोर्स के तीन हिस्से हैं। एक तो आपका ग्रामर का पोर्शन है, दूसरा आपका अहादीस है, और तीसरा उन्होंने कुछ शायरी की गीत जिसको हम कहते हैं, वो शायरी अरबी की उन्होंने डाली है, और उसके साथ एक स्टोरी भी है। ठीक है, टोटल ये चार चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल आपकी ये कोर्स है। इसमें से हम कोशिश करते हैं कि साथ साथ हम दूसरी चीज़ों को भी लें और साथ हम ग्रामर का टच भी रखें। ठीक है, 20-25 मिनट हम ग्रामर को दिया करेंगे और 50% टाइम जो है वो हम दूसरी चीज़ों को, ताकि साथ ही सारा कोर्स हमारा कवर हो जाए। तो आज हम शुरू करते हैं, पहले हदीस पढ़ लेते हैं फर्स्ट वाली, और सेकंड पे फिर हम आखिर पे जाके जो ग्रामर का कल हिस्सा हमने पढ़ा था उसका जो मशक वगैरह एक्सरसाइज रह गई थी वो आज सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, जस्ट 1 मिनट ज़रा दीजिएगा। तो अच्छा स्टूडेंट्स, आपके पास मेरे ख्याल से व्हाट्सअप कर दी गई हैं आपको पेजेस सारे? जी सर हो गए हैं। जी ठीक है, इसमें अहदीस का पहले वो पेज निकाल लें जिसमें ऊपर लिखा होगा पेज नंबर। जी 232 पेज नंबर है मेरे पास, हदीस नंबर 1 है। पेज ओपन कर लें सारे ये वाला। जी शुरू करें। सर हमारे पास तो नहीं आई फिक्स। जी ग्रुप में सेंड कर देगी हैं सब बच्चों को। जी सर ग्रुप में आ गई हैं। ग्रुप में सेंड कर दी गई हैं, आप चेक कर लें ग्रुप में। सर ये सर ग्रुप में आ गई हैं। जी ठीक है,
اچھا پیج نمبر 232 والا آپ اوپن کریں تصویر کو، اور وہاں پہ ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، حدیث نمبر 1، ٹھیک ہے، اور سب سے اوپر ہیڈنگ دی ہوئی ہے الاحادیث النبویہ. یہ حدیث ہے، اس کی ہم تشریح بھی کریں گے، اور کچھ انہوں نے الفاظ کے میننگ دیے ہیں، یہ آپ نے ضرور یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو اس کی انہوں نے نکالی ہے نا آخر پہ ایک، جس میں لکھا ہوا ہے ثلاث فوائد من هذه الحدیث باللغۃ العربیہ، کہ اس میں سے 3 ایسے فوائد بتائیں اس حدیث میں سے جو مومن کے لیے نہایت ضروری بیان کیے گئے ہیں. تو وہ بھی ہم آخر پہ پڑھتے ہیں، اور یہ بھی ضروری ہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ترجمہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اچھا قالا جو ہے یہ فعل ہے، کل ہم پڑھ رہے تھے نا اسم فعل اور حرف، تو اس میں قالا کیا ہے؟ قالا کا مطلب ہوتا ہے کہنا، کوئی بات کرنا. کول قالا سے ہے، اس کی بھی وربز ہیں آگے، ٹھیک ہے. قالا یقول قولا، یہ مزید آتی رہتی ہیں آگے اگردان کے طور پہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اب ادبن ہم لفظ اس میں فرمایا استعمال کرتے ہیں. قالا کا مطلب ہوتا ہے کہنا، کوئی بات کرنا. عجباً لامر المؤمنین، مومن کا معاملہ عجیب ہے. ان امرہ کلہ لہ خیرن، اس کا حال سب کا سب اس کے حق میں اچھا ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو پہلے ایک بات بتا دوں، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے ٹرانسلیشن کرتے ہوئے بھی. کسی بھی چیز کے، کسی بھی لفظ کے 2 مطلب ہوتے ہیں. ایک معنی ہوتا ہے اس کا لغوی یا اصلی، کچھ بھی کہہ سکتے، دونوں میں سے دونوں الفاظ درست ہیں. لغوی لفظ جو ہے یہ لغت سے ہے. لغت جو ڈکشنری کسی بھی زبان کی جو اصل کتاب ہے، اصل الفاظ ہیں، ان کو لغت کہتے ہیں. جو معنی اصل لیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں لغوی معنی یا حقیقی معنی یا اصلی معنی، ٹھیک ہے جی. دوسرا مطلب ہوتا ہے اس کا مراد لی جاتی ہے جو اس لفظ کی، ٹھیک ہے. جس طرح سے بے شمار ہم جتنے بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کا ایک اصل معنی کچھ اور ہوتا ہے اور ان کا مراد کچھ اور لیا جاتا ہے. جس طرح سے عقیدہ کا لفظ ہے، لفظ عقیدہ عقد سے نکلا ہے. عقد کا مطلب ہوتا ہے باندھنا، گرا لگانا، جوائنٹ کرنا. لیکن مراد ہم لیتے ہیں عقیدے سے کیا، کہ جو ہمارا اللہ تعالیٰ پر عقیدہ ہے، دین کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر عقیدہ ہے، مزید جتنے بھی عقائد ہیں ہمارے، یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اصطلاحی معنی مراد اس سے کچھ اور لیا جاتا ہے، اصل معنی اس کا کچھ اور ہوتا ہے. اسی طرح ایک مطلب ہوتا ہے لفظی معنی، مطلب قالا کا مطلب کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگے ان پر درود بھیجا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. عجباً عجب ہے، لامر المؤمنین مومن کا معاملہ، انا بے شک امرہ اس کے حق میں بہتر ہے، کلہ جو کچھ بھی ہے، لہو اس کے بارے میں خیرن سب بہتر ہے، ہر چیز اس کے بارے میں بہتر ہے. اب یہ ہے لفظی ترجمہ. ایک ہوتا ہے مفہومی ترجمہ، اصطلاحی ترجمہ، جو اگلے کو کسی کو بات سمجھانے کے لیے کوئی بات بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کو کہتے ہیں مفہومی معنی یا اصطلاحی معنی. جو اس کا اصل معنی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لغوی معنی یا اصلی معنی. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو متن آپ پڑھیں، متن کہتے ہیں اصل عبارت کو، عربی کی عبارت کو، اردو کی عبارت کو، انگلش کی جو اصل عبارت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں متن. اب جو عربی متن آپ پڑھیں نا، اس کے لفظی معنی آپ نے یاد کرنے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب ہم پیپر میں بیٹھتے ہیں تو اگر ہمارے مائنڈ میں اس کا مفہوم نہ بھی آ رہا ہو اس حدیث کا، لفظی معنی کرتے ہوئے ہمیں 2-4 لفظوں کا ترجمہ آ جائے نا، تو ہم اس کی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے لفظی معنی کا. اس لیے آپ نے لفظ با لفظ میننگ کو یاد رکھنا ہے کہ اس کا مطلب، جس طرح سے میں نے ابھی یہ پڑھایا ہے، عجباً لامر المؤمنین مومن کے معاملات عجب ہیں، انا امرہ بے شک ہر چیز کلہ لہو خیرن اس کے معاملے میں بہتر ہے. آگے آ رہا ہے جی کہ کس طرح سے بہتر ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بات سوائے مومن کے اور کسی کو نصیب نہیں ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ، وَلَيْسَ ذَلِكَ نہیں ہے کسی کے لیے، ذَلِكَ لِأَحَدٍ کسی ایک کے لیے بھی، إِلَّا لِلْمُؤْمِنِينَ مگر مومن کے. اللہ کا معنی ہوتا ہے مگر، یہ تاکید کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، خاص کرنے کسی چیز کو
اسپیسیفک ہم جب بیان کریں تو اس چیز کو خاص کرنے کے لیے عربی کے اندر اللہ کا لفظ آتا ہے. اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. کلمہ کے اندر کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں جس کا پہلا جو حصہ ہے کلمہ کا وہ ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں. پہلے حصے میں نفی کی گئی ہے تمام خداؤں کی. آگے بیان کیا گیا الا اللہ، مگر اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا لفظ جو ہے یہ اگلے جملے کو خاص کرتا ہے، مخصوص کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ کے بعد جو جملہ آتا ہے، اللہ کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ خاص طور پہ تاکید کے لیے آتا ہے. تو یہاں پہ جو مراد ہے وہ لیسا ذالک لأحد، وہ لیسا کا جس طرح سے ایک قرآن کی آیت ہے وہ لیسا للانسانی، نہیں ہے کسی انسان کے لیے کچھ بھی. ٹھیک ہے، ولیسا الا للانسانی الا ما سعى، مگر جس کی وہ محنت کرے. اب شروع میں کی گئی ہے نفی، وَأَلَّيْسَ نہیں ہے کچھ بھی، للانسانی کسی انسان کے لیے. یہ ایک آیت قرآن کی میں بیان کر رہا ہوں ساتھ. ٹھیک ہے، الا ما سعى، مگر جس کی وہ محنت کرے. تو یہاں پہ بھی کیا ہے، وَأَلَّيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ، کسی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، الا للمؤمنین، مگر مومن کے لیے. ٹھیک ہے، اچھا جی، مومن کے لیے کیسے؟ اگلا حصہ بیان کرتے ہیں. ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اسے خوشی ملے تو وہ شکر کرتا ہے سو وہ اس کے حق میں اچھا ہوتا ہے. یہاں سے جی اس حصے میں کیا مراد، اگر کسی شخص کو کوئی خوشی ملی، اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں کچھ بہتری کی اور وہ خوش ہوا، تو ہم خوشی کی حالت میں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور یہ مومن کی ایک صفت ہے کہ جب وہ خوش ہو تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے. انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہم خدا کو اس وقت یاد کرتے ہیں جب ہم غمگین ہوتے ہیں، جب ہم دکھ میں ہوتے ہیں، اور دکھ میں ہوتے ہیں پھر اللہ کو یاد کرنے کی بجائے اس کے ساتھ شکوہ شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن خوشی کے موقع پہ جیسے ہمارے موسٹلی شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، تو شادی بیاہ کے موقع پہ ہم ماں سوائے نکاح کے وقت اسلام کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا. صرف نکاح کے وقت اسلام تھوڑا سا نظر آتا ہے، ہمیں کچھ جھلک اس کی نظر آتی ہے جاب و قبول میں اور خطبے میں اور دعا میں. باقی تو سارا ہم بھول چکے ہوتے ہیں اسلام کو اس وقت، خدا کو. تو خوشی کے موقع پر اللہ کو یاد کرنے سے اس کی نعمت کا، اللہ کو یاد کرنے کا مطلب اس کی نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے، اور جو شکر کرتا ہے اس کو مزید دیا جاتا ہے. جو ناشکری کرتا ہے، مایوسی پھیلاتا ہے اور مایوسی کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کی پھر اس مایوسی میں اللہ سے جس طرح کی توقع ہم کریں گے اللہ ہمارے ساتھ اسی طرح پیش آتا ہے. بلکہ قرآن کی ایک آیت بھی ہے 3 پارے کی سٹارٹنگ میں، اللہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے یہ تو تمہارے خود ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے، بہت کچھ تو اللہ معاف کر دیتا ہے. اب یہاں سے یہ مراد ہے کہ جو بھی ہمیں خوشی ملتی ہے، جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو پھر اللہ خوش ہو کے ہمیں مزید عطا کرتا ہے. اس کا آخری حصہ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے، سو صبر بھی مومن کے حق میں بہتر ہے اور اچھا ہے. اب اس کے اوپر میں آپ کو تھوڑی سی اور وضاحت کر دیتا ہوں. اب ایک تو یہاں پہ آیا کہ اگر کسی چیز کے بارے میں ہمیں تکلیف پہنچی، ہم اس کے اوپر صبر کیا، اس کا مطلب کہ تکلیف پہنچنے کا بھی ہم نے اجر لے لیا، اللہ سے ثواب لے لیا نا صبر کا. تو دونوں صورتوں میں مومن بہتر حالت میں ہے. لیکن یہ فیسلٹی اللہ نے کسی اور مذہب کے، کسی اور عام لوگوں کو، یہ جو اسلام سے باہر ہیں ان کے حق میں یہ نہیں بیان فرمائی. اس لیے حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ مومن کا ہر معاملہ اس کے حق میں بہتر ہے. اب آ جائیں قرآن، اس کے بارے میں قرآن کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اس حدیث کو. پارہ نمبر 2 کی چند آیات بڑی فیمس ہیں اور اکثر یہ نماز میں بھی پڑھی جاتی ہیں، امام صاحب اس کی قرات بھی کرتے ہیں مسجدوں کے اندر، جس میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یا ایھا الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے. ایک نماز کا ذکر کیا گیا، دوسرا صبر کا. ان اللہ مع الصابرین، آگے بیان کیا کہ بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اب یہاں پہ یہ اگلی جو بات ہے
یہ بڑی خاص بات ہے. دونوں چیزوں سے مدد طلب کریں, نماز سے بھی اور صبر سے بھی. آگے فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اب ایک بندہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن وہ بے صبری سے کام لے رہا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بے صبری جو اس نے کی, ایک طرح کا اس نے اللہ سے شکوہ کیا. تو اللہ کے ساتھ شکوہ کرنا یہ ناشکری کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ سے شکوہ کرنا کسی چیز کا یا کسی بارے میں. اللہ انسان کے حق میں ہمیشہ بہتر ہے. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کر دیا اور وہ عاقل ہونے سے پہلے 12-14 سال کی عمر سے پہلے اگر وہ بچہ مر جاتا ہے, اللہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ نہیں کرتا, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو چاہتا ہے انسان کے حق میں بہتری ہو. اللہ انسان کے حق میں برا نہیں چاہتا. تو جو کچھ انسان کے لیے وہ اس کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. اب میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو, بہتری کس طرح سے ہوتی ہے. ایک بادشاہ تھا, وہ اپنے تلوار کو وہ تیز کر رہا تھا اس کسی چیز کے ساتھ, تو اس کی تلوار کی نوک اس کی انگلی کو لگی اور اس کی انگلی کٹ گئی. اب بادشاہ کو شدید تکلیف محسوس ہوئی اور اس نے پھڑپھڑانا شروع کر دیا. اس کے قریب ایک اس کا خاص وزیر کھڑا تھا, تو وزیر کے منہ سے نکلا کہ اس میں کوئی بہتری ہے. بادشاہ کو غصہ آ گیا. بادشاہ نے کہا میری انگلی کٹ گئی ہے اور تو نے اس کے اوپر ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دی اس میں کوئی بہتری ہے. میں جنگ کے لیے تیاری کر رہا تھا, میری انگلی کٹ گئی. شکار پہ میں جانا تھا, میری انگلی کٹ گئی ہے, تو مجھے کہہ رہا ہے اس میں کوئی بہتری ہے. اس نے غصہ آیا, کہتا ہے وزیر کو 3 ماہ کے لیے زندان میں ڈال دو, بند کر دو اس کو تہہ خانے میں, جیل میں. جب وہ وزیر جیل میں جا رہا تھا تو جاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں جیل میں جا رہا ہوں, اس میں بھی کوئی بہتری ہے. بادشاہ کو مزید غصہ آ گیا, کہتا ہے پہلے تو میں نے اس کو 3 ماہ کی سزا دی تھی, اب اس کو 6 ماہ کے لیے بند کرو. وقت تھوڑا سا گزرا, کچھ دن کے بعد بادشاہ شکار کے لیے نکلا جنگل میں. شکار کے پیچھے بھاگتا بھاگتا کافی آگے نکل گیا. وہاں پہ کچھ لوگوں نے اس بادشاہ کو پکڑ لیا. اس کے سارے وہ دستہ جو تھا وہ پیچھے رہ گیا, بادشاہ کا کافی پیچھے رہ گیا. وہ شکار کے پیچھے بھاگ رہا تھا گھوڑے کے اوپر. تو انہوں نے پکڑا اور جنگل کے دیوتا کے پاس لے گئے. اس نے کہا کہ میں ریاست کا بادشاہ ہوں, میرے پاس ایک رایا ہے, تم مجھے یہاں پہ کس دیوتا کے پاس لے کے آ گئے ہو. تو انہوں نے کہا کہ یہ جنگل کا قانون ہے, یہاں پہ سب کچھ ہمارا بادشاہ ہی ہے, ہمارا دیوتا ہی بادشاہ ہے, ہمارا دیوتا ہی سارا کرتا دھرتا ہے, یہاں پہ تمہاری بادشاہت ہوگی انسانوں میں, یہ تو جنگل ہے. اب وہ دیوتا ہر سال کسی بے عیب انسان کی وہ کیا کرتا تھا, قربانی کیا کرتا تھا, اس کو ذبح کیا کرتا تھا. جب اس نے وہ تختے پر لٹایا اس کو بادشاہ کو ذبح کرنے کے لیے, تو اس کی نظر اس کی انگلی پر پڑ گئی. اس نے کہا یہ تو کٹا ہوا انسان لے کے آ گئے ہو, تم عیب دار لے کے آ گئے ہو, میں نے تمہیں کہا تھا بے عیب انسان لے کے آنا. جاؤ اس کو واپس چھوڑ کے آؤ اور بے عیب انسان پکڑ کے لاؤ کوئی. اس کو واپس چھوڑنے گئے, وہ واپس آیا دربار میں, بڑا اس نے آ کے پسینہ صاف کیا, کہتا ہے کہ وزیر کو بلاؤ جلدی سے. اچھا وزیر کو بلایا گیا. اس نے کہا کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے, آج اس انگلی نے میری جان بچائی ہے, وہ تیرے الفاظ مجھے یاد آئے ہیں کہ اس میں کوئی بہتری تھی. تو اس نے شکریہ ادا کیا بادشاہ کو. اس نے کہا اچھا ایک اور بات بتاؤ کہ تم نے جاتے ہوئے وہ تہہ خانے میں بند ہونے کے لیے جب تم جا رہے تھے تو اس وقت تم نے کہا تھا کہ میں جیل میں جا رہا ہوں, تو اس میں بھی کوئی بہتری ہے, تو اس کی بھی مجھے کوئی لاجک بتاؤ کہ یہ تم نے کیوں کہا تھا. کہتا بادشاہ سلامت, میں آپ کا وزیر خاص ہوں, اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو آج میں آپ کے ساتھ پکڑا جاتا وہاں پہ. عیب تو آپ کی انگلی میں تھا, میری انگلی میں کوئی عیب نہیں تھا, میں وہاں پہ ذبح ہو جاتا. اس لیے اللہ نے مجھے جیل میں ڈال کے بند کر کے بچا لیا, اور آپ کی انگلی کٹ گئی اور آپ اس طرح سے بچ گئے. اللہ نے ہم دونوں کی جان کو بچایا. تو ہمیشہ اللہ کے ہر کام میں انسان کے لیے بہتری ہوتی ہے. اس آیت میں بیان کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, میں تمہیں پرکھوں گا, میں تمہارا جائزہ لوں گا, میں تمہاری پمائش کروں گا کہ تم کتنے اللہ کے شکر گزار ہو. کن چیزوں سے؟ وَالْجُوعِ, میں کبھی تمہیں بھوک دوں گا, والخوفی, کبھی تمہیں میں خوف میں مبتلا کر دوں گا, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, کبھی میں تمہارے مال میں خسارہ کر دوں گا, والانفسی, کبھی میں تمہاری جان کو کوئی تکلیف پہنچا کے دیکھوں گا, تمہیں پرکھوں گا, والثمرات, اور بعض دفعہ میں تمہیں بے شمار مال و دولت عطا کروں گا. پھر میں دیکھوں گا کہ تم میں سے کون ہے جو میرا شکر ادا کرتا ہے اور
میری پہنچائی ہوئی ان آزمائشوں کے اوپر میرا شکر ادا کرتا ہے اور صبر کرتا ہے. وابشر الصابرین، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر تکلیف کے معاملے میں ہمیں کہا کہ صبر کرو. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے انعامات ہیں. اکثر یہ کسی کی ڈیتھ ہو تو ایک اعلان کیا جاتا ہے مسجد کے اندر، اور اعلان سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا جاتا ہے. انہی آیات کے آگے والی آیت یہ ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اے لوگو جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، قالوا انا للہ، تو کہا کرو بے شک یہ اللہ کی طرف سے تھی، وانا الیہ راجعون، اور ہم سب کو بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہ آیات اور یہ حدیث، ان دونوں سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی نعمت ہمیں ملے تو اس کا شکر ادا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں اضافہ کرتا ہے. اور اگر کوئی تکلیف دکھ پہنچے تو اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو صبر جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی مثال موجود ہے، آگ میں پھینکے جا رہے تھے لیکن صبر کیا تو اللہ نے اس کو گلزار کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے معاذ اللہ قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور محبوب کو ایک مکڑی کے جالے سے بچا لیا. موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں اللہ کے وہ بھروسے پر، توکل پر دریا میں کود پڑے تو دریا نے راستہ دے دیا. تو کسی بھی یونس علیہ السلام وہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا 40 دن. تو اللہ پر جب توکل انسان کا مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی اس کی اجر کے لیے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے. یہ حدیث تھی جو آپ نے آج پڑھی ہے. اس کے آخر پہ جو اس کی مشق ہے، یہ کچھ الفاظ انہوں نے دیے ہیں اور پوچھا کہ ان کے میننگ آپ نے لکھنے ہیں اور یہ پیپر میں بھی آ سکتے ہیں. لیسا ذالکا، لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ذالکا مطلب ہوتا ہے جو کچھ بھی ہو، کوئی بھی چیز، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، امر المؤمنین، امر کا مطلب ہوتا ہے معاملہ، امور یا چیزیں، مؤمنین مومن کے معاملے میں جتنی بھی اس کی چیزیں ہیں اس کے معاملات ہیں. اصابتہ پہنچنا، اسے پہنچے، الا مگر، للمؤمنین مومنین کے علاوہ. یہ 4 الفاظ کے میننگ یہاں پہ دیے گئے ہیں جی، آپ نے یاد کرنے ہیں. آگے انہوں نے دیا ہے ثلاث فوائدی، 3 فوائد بتائیں، من ھذا الحدیث، اس حدیث میں سے، باللغۃ العربیۃ، یہ جو عربی لغت کے اندر حدیث موجود ہے ان میں سے کوئی 3 مومنین کے فوائد بتائیں جو اس کے لیے بہت ضروری ہیں. نمبر 1، جمیع الامور للمؤمنون فیہ خیر، مومن کے تمام امور یعنی کہ کام کاج، اس کے معاملات زندگی، ٹھیک ہے، مومن کے تمام معاملات زندگی میں بلائی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. اچھا جی، یحب للمؤمن ان یشکر اللہ، ہر مومن پر ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے. ایک اور وہ قرآن کی آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ نازل ہوئی تھی آپ کے لیے، تو وہ یقینی طور پہ یہ امت کے لیے بھی اس کے اندر درس ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ، جو تمہیں نعمت پہنچے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے نعمت پہنچے اس کے چرچے کرو. چرچے سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اللہ نے کسی کو سواری دی، راستے میں جاتے ہوئے کسی کو بٹھا لیا، اس کی منزل تک پہنچا دیا، تو یہ اس کا نعمت کا چرچا ہے. وقتی طور پر اگر کسی کو آپ سے کوئی ضرورت پڑ گئی کسی چیز کی، اللہ نے آپ کو وہ عطا کی ہے تو اس کی وہ ضرورت پوری کریں، تو یہ اس نعمت کا چرچا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ چرچے کچھ دوسرے انداز میں کرتے ہیں آج کل، ہیں اسٹائلش ماحول میں. ہم اچھی وہ کوٹ شورٹ پہن لینا کسی دن تو بس پھر اس دن ہمارے پاؤں زمین پر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح کوئی گاڑی شاڑی کو مل جائے تو پھر تو ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ، ہم نے موٹر سائیکل والے کی طرف نہیں دیکھنا، موٹر سائیکل والے نے سائیکل کی طرف نہیں دیکھنا، سائیکل والے نے پیدل کی طرف نہیں دیکھنا. ہم الٹ سسٹم پہ چل پڑے ہیں اصل میں. اور راستے میں جاتے ہوئے لالچ کی ناشکری کا عالم یہ ہے کہ سائیکل والا موٹر سائیکل کی طرف دیکھ رہا ہے، موٹر سائیکل والا کار کی طرف دیکھ رہا ہے، کار والا اس سے اچھی کار کی طرف دیکھ رہا ہے.
تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں، جو چیز اس وقت اللہ نے آپ کو دی ہے وہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ اپنے گھر سے نکلے تو ان کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، تو ان کے دل میں ایسے ہی خیال آیا کہ شہر کے بازار کے اندر بے شمار لوگ چل رہے ہیں اور سب کے پاؤں میں جوتا ہے، تو کاش میرے پاس بھی جوتا ہوتا، میں بھی آج جوتا پہن کے نکلتا۔ تو تھوڑا سا آگے گئے، بازار کے اندر ایک شخص بیٹھا تھا جو اپاہج تھا، جس کے پاؤں نہیں تھے۔ پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے پاؤں تو دیے نا، کوئی بات نہیں جوتا نہیں دیا تو ہمیں قدر کرنی چاہیے ہر اس نعمت کی جس کی ہمیں قدر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہاں پہ دو الفاظ دیے گئے ہیں، شاکرا اور صابرا۔ ہر لفظ کے اندر مفہوم اس کا چھپا ہوا، اس کو کہتے ہیں مستتر۔ مستتر کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، مخفی چیز۔ تو شاکرا اور صابرا جو حدیث کے اندر دو لفظ آئے نا، اس سے مراد ہے کہ شکر کرنا چاہیے کس کو؟ مومن کو۔ اب مومنین جو ہیں، یہ سبجیکٹ اوپر بیان کر دیا گیا ہے فاعل، آگے جو متن کے اندر دوبارہ سبجیکٹ بیان نہیں کیا گیا، لیکن ورب یہ بتا رہا ہے کہ اس کا سبجیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے انگلش فقرے کے اندر ایک دفعہ سبجیکٹ بیان کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ سبجیکٹ نہیں بیان کیا جاتا، بلکہ یا تو پورا ناؤن بیان کیا جاتا ہے اس کا، ناؤن کا، بعض دفعہ تو پورا ناؤن بھی نہیں آتا اور سیدھا سیدھا جملہ آ رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اوپر سبجیکٹ آیا تھا، ناؤن آیا تھا، یہ اسی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ دو لفظ ہیں شاکرا اور صابرا، اس میں ہوا ضمیر جو ہے یہ مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اس کی مراد کیا ہے؟ اس کی مراد وہ مومن ہے کہ مومن کو شکر اور صبر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح سے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا، تو اس کا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع۔ اب اگر غور کریں تو بسم اللہ کے اندر اشراؤ ورڈ تو آیا ہی نہیں عربی کا، تو ہم ترجمہ تو اشراؤ کا کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، یہ ورب ہے نا شروع کرنا، اشراؤ۔ تو اشراؤ اس کے اندر موجود نہیں ہے لیکن مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ ورب چھپا ہوا۔ اسی طرح بے شمار عربک کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ضمیریں آتی ہیں، جس کو ہم پر ناؤن کہتے ہیں انگلش کے اندر، وہ ضمیریں بیان کی جاتی ہیں، جیسے ہو ضمیر، ہوا ضمیر اور ہما ضمیر۔ انگلش کے اندر ہی، شی، اٹ، ٹھیک ہے، آئی، وی، دے، یہ پروناؤن ہیں اور یہ ضمیریں ہیں انگلش کے اندر، اور اسی طرح عربک کی ضمیریں ہیں۔ اردو کے اندر یہ، وہ، یہ ضمیریں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح عربی کے اندر بھی موجود ہیں، میں آپ کو یہ بتایا، سمجھانے کے لیے بیان کر دیا ہے۔ یہ حدیث آپ نے یاد کرنی ہے، اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے، کوشش کرنی ہے لفظی ترجمہ یاد کریں، آخر پہ جو ورڈز دیے گئے ہیں ان کے میننگ ضرور یاد کرنے ہیں، یہ پیپر میں آنے ہیں، ہم ضرور ان میں سے ہی لینے ہیں انہوں نے میننگز۔ اور اسی طرح جو انہوں نے 3 جملے بیان کیے ہیں آخر پہ مومن کے فوائد کے، یہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کی آج پہلی حدیث مکمل ہو چکی ہے مشق کے ساتھ۔ اب آ جاتے ہیں ہم پیچھے، جو کل ہم نے پڑھا تھا اس سبق نمبر 1، اس کے بارے میں آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ کیسے، کتنے بچے ہیں جنہوں نے آج وہ پڑھ کے آئے ہیں، ریڈ کر کے آئے ہیں یا یاد کر کے آئے ہیں؟ انڈیویجول آپ کو بتا دیں، آپ میں سے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اس کو جا کے پڑھا تھا؟ سر پڑھا تھا ہم لوگوں نے۔ سوری، مشق مکمل کروا دی تھی نا میں نے ساری ایکسرسائز کا، سوری وہ لیسن پڑھا ہے سر اس کو؟ گڈ، پڑھا ہے۔ تو میں پھر کچھ جی سر۔ آج میں اس کی کرواتا ہوں آپ کو، جی ایکسرسائز کروا دیتا ہوں مشق، تو اصل چیز آپ کو نا مشق میں سمجھ آئے گی آج کی، اور جب کل آپ اس کو پڑھ کے آئیں گے نا نیکسٹ لیکچر میں، پھر میں آپ سے اس مشق میں سے کویسچنس کروں گا، ٹھیک ہے جی، جو آج کروا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے سر۔ تھینک یو۔ کل ہم نے جو لیسن پڑھا تھا، سب سے پہلے یہ آپ کے پاس آ چکی ہوئی ہیں ساری اسکرین شاٹس، اوپن کر لیں پیج نمبر 7، مشق لکھا ہوا ہے جہاں پہ التمرین۔ جی، اجزائے کلام کتنے ہیں؟ ہر ایک کی تعریف کریں۔ یہ ڈیفینیشنز آپ انگلش میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، اردو میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، اردو کی گرامر میں بھی موجود ہے، انگلش کی گرامر میں بھی موجود ہے۔ فرق میں نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا تھا کہ یہاں پہ زمانے کو اسپیسیفک کیا جاتا ہے، خاص کیا جاتا ہے ان کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اجزائے کلام
تین ہیں، اسم، فعل اور حرف. اسم اور فعل میں فرق بیان کریں. سمپل سا اس میں آپ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا جبکہ فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے. یہ بنیادی فرق ہے ان دونوں کے اندر. ٹھیک ہے جی. اسم میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا جبکہ فعل کے اندر تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کا پایا جانا ہونا ضروری ہے. یہ اس کا جواب ہے. نیکسٹ کویسچن ہے جی، مونس کی کیا علامت ہے؟ 3 مذکر اور 3 مونس اسموں کی مثالیں دیں. اب یہ اسماء، اسم کی جمع اسماء، انہوں نے پوچھا ہے کہ اسم کی علامات کون کون سی ہیں. اسم کی علامات 3 ہیں. کل ہم نے ایک پڑھ لی تھی تا، جس آخر پہ اگر کسی لفظ کے آخر پہ تا آ جائے 2 نقطوں والی یا ہے آ جائے، وہ تا بیسیکل وہ جو ہے وہ ہوتی تا ہی، اس کے نقطے گر جاتے ہیں، اور یہ گرامر کا قانون ہے ایک عربی کا. ایک تو ہم نے کل پڑھ لی تھی تا، جس کو ہم تائے تانیث کہتے ہیں، مونس کی تا کسی اسم کے آخر پہ آ جائے. مثلا قرۃ جامعۃ امراۃ، یہ آخر پہ تے آ رہی ہے، یہ مونس کی علامت ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح الف مکسورہ زائد، الف مکسورہ کہتے ہیں جو آخر پہ اضافی الف لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ کیا کرتا ہے، ایک جس طرح سے ہم اگر دیکھیں نا اردو کے اندر بھی اسی جیسے لفظ سموسا تو ہا کے ساتھ لکھا جاتا ہے نا، مثال کے طور پہ ثانیہ، تانیہ، ٹھیک ہے، ہانیہ، آخر پہ ایک الف نظر آتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، وہ الف مونس کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح عربی کے اندر بھی اس کی الف کی مثال انہوں نے یوں دی ہے، صغرا، کبرا اور عظما. آخر پہ بیسیکل جو یہ کے اوپر الف ڈالا گیا نا، یہ مونس کی علامت ہے. یہ مونس کی علامت ہے. ویسے اکبر مذکر لفظ ہے اکبر، لیکن اس کو مونس بنانے کے لیے اس کے آخر پہ الف کا اضافہ کیا گیا. اور کبرا اکبر سے ہی بنا ہے. عظما اس کے آخر پہ بھی دیکھیں الف کھڑی زبر آیا ہوا ہے، یہ بھی مونس میں کنورٹ کرنے کے لیے ہے. الف ممدودہ زائد، کسی اسم کے آخر پر الف اور حمزہ بیسیکلی دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہیں. جب ہم عربی متن پڑھتے ہیں نا، اب الحمدللہ کا لفظ ہم جو پڑھتے ہیں کہتے تو ہم اس کو الف ہیں، الحمدللہ کے شروع میں جو الف ہے، لیکن گرامر کی روح سے یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے. اور جب یہ درمیان میں آ جاتا ہے کبھی کبھار، جیسے جا الحق، اب یہ جا الحق میں حمزہ آیا پراپر، لیکن یہاں پہ اگر الف بھی آ جاتا تو یہ حمزہ ہی کنسیڈر کیا جانا تھا. ٹھیک ہے جی. تو جس الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی بیسیکل وہ بنیادی طور پر حمزہ ہی ہوتا ہے. الف کو گرامر میں کہا ہی حمزہ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پہ یہاں پہ 2 انہوں نے مثالیں دی ہیں 3. خضراء، اب آخر پہ حمزہ ہے، اس کا مطلب ہے سبز. حمراء سرخ، سوداء سیاہ، بیضاء سفید. آخر پہ حمزہ لگایا انہوں نے، تو یہ 3 مونس کی علامتیں ہیں. یہ علامتیں ہمیں آنی چاہیے. اگلا سوال انہوں نے پوچھا ہے حل کا جواب کیسے دیا جاتا ہے. حل کا جواب ہم نفی اور اثبات میں دے سکتے ہیں. نفی کہتے ہیں کسی چیز کا انکار کرنا، اثبات کہتے ہیں کسی چیز کا اقرار کرنا. ٹھیک ہے، ہاں ملانا کسی چیز میں. کیونکہ حل جب کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو اس چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اور وہ پوچھنا ہاں اور یا نہ میں اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، ہاں یا نہ میں. یہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا. ماں اور حل کو 4 الگ الگ جملوں میں بیان کریں. اب ماں اور حل کا 4 جملے بیان کیے جا رہے ہیں یہاں. ما ہاذا، یہ کیا ہے. ما ہاذا، ما لفظ جو ہے یہ سوالیہ ہے، اس کو سوال کے لیے استعمال کیا گیا جملے کے شروع میں، اور ہاذا اشارہ ہے قریب کا مذکر کے لیے. ما ہاذی، ما لفظ جو ہے یہ سوالیہ ہے اور یہ قریب مونس کے لیے آیا ہے ہاذی ہی. آخر پہ دیکھیں نا ہاذا تھا اور ہاذی ہی کر دیا گیا، اس کو ہا لگا کے مونس کر دیا گیا. ما ذالکا، وہ کیا ہے مذکر دور کے لیے. ما تلکا، تلکا مؤنث دور کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح حل،
حل حاضہ علما، کیا یہ جھنڈا ہے؟ حل حاضی مدرسہ تو، یہ کیا یہ اسکول ہے؟ اسی طرح حل ذالک قلم، کیا وہ قلم ہے؟ حل تلک سبورۃ، کیا وہ تختہ سیاہ ہے؟ حل سے چار جملے اور ماں سے 4 جملے. ماں اور حل کے درمیان، سوری سر آپ کون سے پیج نمبر سے پا رہے ہیں؟ جی بیٹا میں نے پیج نمبر 7 بتایا تھا، اور ابھی میں نے نیکسٹ پیج نکالا ہے پیج نمبر 8. 7 مکمل ہو گیا ہمارا مشق کا، اور ابھی پیج نمبر 8 پہ آ گئے ہیں. بنیادی فرق میں نے ماں کا اور حل کا کل بتا دیا تھا کہ ماں کا جو جواب ہے یہ ہاں اور نہ میں نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ ماں جب لفظ آتا ہے، سوالیہ لفظ آتا ہے فقرے کے شروع میں، تو یہ کسی چیز کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے آتا ہے. تو جب کسی چیز کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے آئے تو ہمیں ضروری ہے کہ اس کی حقیقت بتائی جائے. نعم اور لا اس کا جواب نہیں ہو سکتا. آگے انہوں نے لفظ بیان کی، سوال پوچھا ہے، سوال نمبر 6 کلمات استفہام. استفہام کا مطلب ہوتا ہے سوالات، ایسے الفاظ جو سوالات کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جس کو انٹروگیٹو ورڈز کہتے ہیں یا انٹروگیٹو ورڈز. دونوں لفظ درست ہیں انگلش کے بھی پروننسیشن میں. ٹھیک ہے، انٹروگیٹو ورڈز یا انٹروگیٹو ورڈز جو آپ کے فکرے کو سوالیہ بنائیں. عربی کے اندر بھی ہیں، انگلش کے اندر بھی ہیں، اور اردو کے اندر بھی ہیں. اب اردو کا معاملہ کچھ اور ہے. اردو کے جو سوالیہ الفاظ ہیں یہ فکرے کے درمیان میں بھی آ جاتے ہیں، بعض اوقات آخر پہ بھی آ جاتے ہیں. لیکن عربی کے اندر جو فکرے کے الفاظ ہیں، استفہامیہ الفاظ ہیں جو فکرے کو سوالیہ بناتے ہیں، وہ فکرے کے شروع میں آتے ہیں. اچھا جی، کلمات استفہام جملہ اسمیہ اور فعلیہ کے آغاز میں داخل ہوتے ہیں. اب یہ اسمیہ اور فعلیہ، یہ آگے جا کے آپ پراپر ڈیفینیشنز پڑھیں گے اس کی، لیکن یہاں پہ میں آپ کو انگلش کے ساتھ کمپیریزن کر کے بتا دیتا ہوں جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے اور فعلیہ کیا ہوتا ہے. المختصر. سر ایک منٹ. جی سر یہ جو آپ نے بتایا ہے، یہ جو سوالیہ نشان ہے، یہ سائن آپ بتا رہے ہیں یا پھر کوئی الفاظ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں سٹارٹ میں آئے گا؟ نہیں، وہ تو سمبلز ہوتے ہیں، سوالیہ نشان جو ہوتے ہیں. میں نے ورڈز بولا ہے کلمات استفہام، الفاظ بولے ہیں میں نے کلمات. ٹھیک ہے، کلمے کی جمع. جیسے میں نے کہا تھا انٹروگیٹو ورڈز یا انٹروگیٹو ورڈز جو فکرے کو سوالیہ بنائیں. ویئر آر یو گوئنگ، تو ویئر کا جو ورڈز ہے یہ کیا ہے؟ انٹروگیٹو ورڈ ہے نا، تو یہ فکرے کو سوالیہ بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، وائی آر یو گوئنگ، آپ کیوں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہیں؟ یہ انٹروگیٹو ورڈز ہیں. تو اسی طرح عربی کے بھی کچھ انٹروگیٹو ورڈز ہوتے ہیں جو فکرے کو سوالیہ بناتے ہیں. وہ سائنز ہوتے ہیں، وہ سوالیہ، وہ فکرے کو سوالیہ بناتے نہیں ہیں، بلکہ وہ سوالیہ ہونے کی نشاندہی ہوتے ہیں، فرق بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں سمبلز. جی، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے آغاز میں داخل ہوتے ہیں. جملہ اسمیہ اور فعلیہ میں آپ کو المختصر بتا دیتا ہوں. سمپل سنٹینس پڑھتے ہیں نا ہم، جیسے آئی ایم اے ٹیچر، یو آر اسٹوڈینٹس، یو آر لائرز، وکیل، آئی ایم ڈاکٹر، ہی از اے اسٹوڈینٹ، ہی از اے ٹیچر، ہی از اے مدر. یہ کون سی فکریں ہیں جن میں کوئی کام ورب نہیں پایا جا رہا، مین ورب کوئی نہیں ہے ان کے اندر. یہ اسم کی پہچان کے لیے آ رہے ہیں نا انگلش کے اندر. تو اسی کو اگر ہم اردو میں بھی اس کو عربی میں لے کے آئے نا تو اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ. وہ جملہ جس میں اسم کے بارے میں بات کی جا رہی ہو. ٹھیک ہے جی. جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ فعلیہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی کام ہو رہا ہو یا کام واقعہ ہو. آئی ایم ریڈنگ، آئی ایم رائٹنگ، آئی ایم گوئنگ. ٹھیک ہے، دا بریڈ از ایٹن، دا ونڈو از بروکن، کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے. تو یہ جملہ فعلیہ ہے جس کے اندر ورب کام ہوا ہے کوئی. یہ سمپلس کی آپ کو ڈیفینیشن میں نے کمپیریزن کر کے بتایا ہے. آگے مزید اس کی ڈیٹیل کے ساتھ پورا لیسن کے اندر آئیں گے جملہ اسمیہ اور فعلیہ کسے کہتے ہیں. اچھا، جملہ اسمیہ اور فعلیہ کے شروع میں آتے ہیں انٹروگیٹو ورڈز. اچھا جی، خواہ وہ جملے مثبت ہوں یا منفی، چاہے وہ نیگیٹو سینٹینس ہوں یا پازیٹیو سینٹینس، یہ فکر کے شروع میں ہی آتے ہیں یہ جملے. جیسے اجلسا زیدن، کیا زید بیٹھا ہے. الا تسمع کلامنا، کیا تو ہمارا کلام نہیں سنے گا. تو جملہ ایک مثبت ہے اور ایک منفی ہے. تو جو سوالیہ لفظ ہے وہ دونوں کے شروع میں آیا ہے. ٹھیک ہے جی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جملہ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو.
इंट्रोगेटिव वर्ड जो अरबी का है वो स्टार्ट में ही आता है। आगे आ जाए जी, हल और मा में क्या सर फर्क है? इनमें से इन दोनों सेंटेंस में सवालिया वर्ड कौन सा है? अजलासा सवालिया है और अला, अला तस्माउ, दोनों सवालियां, अला भी और अजलासा भी। ओके। जी अच्छा जी, माँ, हल और माँ में फ़र्क ये पीछे बयान कर दिया गया बड़ी डिटेल के साथ, मेरा नहीं ख्याल कि इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने बता दिया कि माँ हकीकत के लिए आता है, हकीकत रियाफ्त करने के लिए आता है किसी चीज़ की। हल सवाल के लिए आता है, इसका जवाब नहीं में भी हो सकता है और हाँ में भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा जी, नाम और ला में क्या फ़र्क है, मिसालों से वजाहत करें। जवाब अस्बात में देने के लिए नाम, अस्बात का मतलब हाँ में जवाब देने के लिए नाम, और ला नहीं के लिए आता है। जैसे हल हाज़िही सातुन, क्या ये घड़ी है? अस्बात के लिए नाम हाज़िही सातुन, नाम जी हाँ, सिर्फ नाम भी कहते हैं तो दुरुस्त है। हाज़िही सातुन आगे अगर आप इजाफा करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन नाम के साथ जवाब दुरुस्त है हल का। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाजा, हाज़िही, ज़ालिका और तिलका का फ़र्क बयान करें। ये चारों हरूफ अस्माए इशारा हैं। अस्माए इशारा, अस्मा इसम की जमा, इशारा इशारा करने के लिए। ठीक है, जिस तरह से इंग्लिश के अंदर भी हैं, उर्दू के अंदर भी ये अल्फाज मौजूद हैं जो इशारे के लिए आते हैं। जो किसी खास आदमी या चीज़ की तरफ इशारे के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसे मुशार अलैह कहते हैं, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा हो। ये अरबी का जब हम वो करते हैं, इसकी तरतीब लगाते हैं, तरकीब करते हैं, तो जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा हो उसको क्या कहते हैं? मुशार अलैह, इशारा की गई चीज़। इसमें इशारा की दो किस्में हैं, एक इशारा होता है करीब का, एक इशारा होता है दूर का। इसमें इशारा करीब और इसमें इशारा बैद। बैद का मतलब होता है दूर, इसमें इशारा करीब। हाजा रजुलन, ये आदमी है, इसमें इशारा बैद। ज़ालिका किताबुन, वो किताब है, क्योंकि किताब दूर पड़ी है तो उसका इशारा दूर के लिए किया गया। इसी तरह हाज़िही, इसमें इशारा करीब मुन्नस के लिए आता है। हाज़िही आखिर पे ही आ गया है तो ये मुन्नस की अलामत है। हाज़िही इमरातुन, ये औरत है। तिल का मुन्नस बैद के लिए आता है। तिल का जो इशारा है ये मुन्नस के लिए आता है और दूर के लिए आता है, और इसका मुज़क्कर दूर के लिए ज़ालिका। तिल का हक्की बातुन, वो बस्ता है, ये दूर के लिए इशारा है। ये आगे जी गर्दान, इसमें इशारा करीब। गर्दान से मुराद जो वर्ड्स आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पे गो, वेंट, गॉन, जिस तरह से वॉश, वॉश, वॉश्ड, ठीक है, कट, 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 ये वर्ड्स है ना, तीन फॉर्म, दो फॉर्म्स आगे आईएनजी लगा के आप उसको प्लस आईएनजी भी कर लेते हैं, पार्टिसिपल फॉर्म्स बन जाती हैं उसकी। ठीक है, इसी तरह अरबिक की भी पार्टिसिपल फॉर्म्स आती हैं। हाजा, ये वाहिद के लिए आता है। हा जानी, ये दो के लिए आता है। हा उलाई, ये सब के लिए आता है। यहाँ पे आप एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसकी तीन फॉर्म्स का क्या मतलब है। उर्दू के अंदर और इंग्लिश के अंदर हम सिंगल के बाद डायरेक्ट जमा पे चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक आदमी के पास बैठा हूँ तो मैं क्या कहूँगा कि मैं एक शख्स के साथ बात कर रहा था। अगर उसकी तादाद एक से बढ़ गई है, दो हो गई है, तो अब मैं जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ मैं उनके साथ बातें कर रहा था, और उनमें कितने लोग हैं? दो हों या दो से ज़्यादा, उर्दू में मैं उनको जमा के तौर पे ले लिया। अरबी का ये असूल नहीं है। अरबी के अंदर एक को एक बयान किया जाता है, दो को दो खास बयान किया जाता है, उसके लिए सीगा है प्रॉपर, एक वर्ड है दो का। जमा के तौर पे वो तीन या तीन से ज़्यादा जितनी भी आ जाएं। मेरे ख्याल से समझ नहीं आई इसकी। सर आ गई है। अच्छा जी, बाकी कोई मेरी तरह के भी हैं कोई बीच में जिनको समझ नहीं आई वो बता दें सर आगे कहा जाएगा इसे। वेरी गुड सर, एक दफा फिर रिपीट कर दें जी सर। जी, उमैर तो रिपीट कर दें, मैं समझ आई। जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ प्लीज, लाइट पर होते हैं और मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैंने ये बताया है कि उर्दू और इंग्लिश के अंदर हम फौरी तौर पे एक के बाद जमा के सीगे पे चले जाते हैं।
ٹھیک ہے, 2 ہوں یا 2 سے زیادہ لوگ, ہم ان کو جمع کے طور پہ کنسیڈر کرتے ہیں. عربی کا یہ اصول نہیں ہے. عربی کے اندر ایک شخص کو ایک کہا جاتا ہے, 2 کو 2 کہا جاتا ہے. وہ جمع کنسیڈر کرتے ہیں لوگوں کو 3 کو یا 3 سے زائد جتنے بھی ہوں. یہ سمپل سا فارمولا ہے عربی کا, اس لیے انہوں نے حاضہ کا لفظ استعمال کیا. اب اگر میں کہوں نا فلاں جگہ پہ, میں کہتا ہوں کہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں, یہ اٹھائی کیوں نہیں؟ اب وہ چیزیں کتنی ہیں؟ 2 چیزیں ہیں, لیکن میں نے اردو کے اندر اس کو کہا کہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں, یہاں سے اٹھائی کیوں نہیں؟ عربی لوگ ایسے نہیں کریں گے, وہ 2 کا لفظ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, وہ کہیں گے یہ 2 چیزیں آپ نے کیوں نہیں اٹھائیں. اگر 3 ہوگی یا 3 سے زیادہ ہوں گی پھر وہ جمع کا صیغہ استعمال کریں گے. حاضہ ایک کے لیے آتا ہے, حاضانی یہ دونوں کے لیے آتا ہے, ہا الائی یہ سب مذکر کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح حاضی ایک کے لیے آتا ہے, ہا تانی یہ 2 کے لیے آتا ہے, اور ہا الائی سب کے لیے آتا ہے. ہا الائی جو جمع کا صیغہ ہے یہ مذکر اور مؤنث کا ایک جیسا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, صرف واحد کا اور ثانیہ کا. ٹھیک ہے, اب اس کے الفاظ بھی سن لیں, ان صیغوں کو کہتے کیا ہیں. جو 1 کا صیغہ اس کو کہتے ہیں صیغہ واحد, جو 2 کا صیغہ اس کو کہتے ہیں صیغہ ثانیہ. ٹھیک ہے, جو 3 کا صیغہ ہو اس کو کہتے ہیں صیغہ ثالثہ, جمع کا صیغہ 3 کا صیغہ. اسی طرح آ جائیں جی اس میں اشارہ بعید کی گردان, دور کی اسما جو ہیں. ذالکا وہ ایک چیز, ذالکا وہ 2 چیزیں. اب یہ 1 اور 2 کے لیے ایک جیسے لفظ آئے ہیں یہاں پہ, ذالکا ذالکا. ٹھیک ہے, جس طرح سے یو کا ورڈ, ہم یو کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا انگلش کے اندر. اب یو کا لفظ جو ورڈ جو ہے یہ ہم سامنے کھڑے ایک شخص کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پوری کلاس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں جس طرح سے کہہ سکتا ہوں یو آر انٹیلیجنٹ, تو اس کا مطلب کہ آپ سب انٹیلیجنٹ ہیں. اگر میں کوئی میرے سامنے ایک پڑھ رہا ہے تو میں اس کو بھی یہی کہتا ہوں یو آر انٹیلیجنٹ. اسی طرح عربی کے اندر بھی کچھ ورڈز ایسے ہیں جو سیم ہوتے ہیں, جو ایک جیسے استعمال ہوتے ہیں. ذالکا وہ ایک شخص, زانکا وہ دونوں شخص, اولئکا وہ سب شخص مذکر کے لیے. تل کا ایک, تانی کا یہ نون آ گیا آگے پہ نا, اور اولئکا مونس کے لیے. تو میں نے بتا دیا ہا الائی اور اولئکا یہ دونوں ایک جیسے الفاظ ہیں مذکر اور مونس کے لیے, صرف جو بدلے ہیں وہ واحد اور ثانیہ. ٹھیک ہے, واحد اور ثانیہ, پہلا اور دوسرے صیغہ بدلا ہے, باقی جو جمع کا صیغہ وہ دونوں کے ایک جیسے ہیں مذکر اور مونس کے. یہ تھی آپ کی آج کی مشق. آپ نے اس کو ٹیلی کرنا ہے کل والے لیکچر کے ساتھ. جو چیزیں آپ نے کل پڑھی تھیں اور جو آج پڑھی ہیں اس کی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کی مشق پڑھنے کے بعد آپ کو کل والی چیزیں بھی سمجھ آئیں گی. Have you any question? سر یہ جو الف مکسورہ زائد ہے, جی جی اس میں جو الف ہے وہ تبھی مونس ہوگا جب ساتھ یہ بھی ہوگا. جی, الف کا اضافہ کیا جاتا ہے, یہ اضافی طور پہ لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں مطلب وہ تو سمجھ آ گئی ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے نا, ایک سمپلی الف لکھ دیتے ہیں ہم, جی اس جی. کے ساتھ یہ بھی ہے. مثلاً آپ کوئی اگزامپل دے دیں, کس طرح سے پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ سر مطلب یہاں پہ آپ نے صرف کہا ہے کہ آگے الف آئے گا, لیکن اس الف کے ساتھ یہ بھی ہے, سب کے ساتھ یہ بھی ہے. سغرا کے آگے جی تو سغرا اصل میں کیا ہی الف نے ہے, ادروائز اگر الف سغرا نہ کرتا, یہ الف مکسورہ کی یہ پہچان ہے کہ یہ پہلے ہی لگی ہوئی تھی اس کے آخر پہ, یہ کو الف کے ساتھ بدلا گیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ کو الف کے ساتھ بدلا گیا ہے. اگر یہ الف کو ہم ہٹا دیں اوپر سے تو سغری پڑھا جائے گا. اکثر نام بھی ہوتے ہیں سغری, کبری. سر یہ جو چھوٹے سے الف کے ساتھ یہ صرف اسی کے لیے یوز ہوگی نا, مونس کے لیے؟ کون سی الف کے ساتھ, چھوٹے سے الف کے ساتھ یہ جو یہ ہے, یہ جی صرف جی. اسی کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے نا؟ نہیں, یہ جو ہے یہ الگ سے بھی آ سکتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ الف یہ آئے گا نا, وہ تو صرف یہ آئے گا. یہ جو ہے یہ جو ہے یہ یا نسبتی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کے استعمال, یہ اس کو نسبتی بھی کہتے ہیں. ہم پاکستان ہے نا, لفظ پاکستان, جی. تو پاکستانی, اب پاکستان کے آخر پہ کیا لگایا ہم نے؟ یہ تو کیا بن گیا, اس کا مطلب کیا بن گیا؟
पाकिस्तान کہ پاکستان کا رہنے والا. ایک لسن میں آپ کو پراپر اس کی ایگزامپل دے رہا ہوں. اسی طرح ہندوستان لفظ ہے, آخر پہ کیا ہے یہ ہندوستانی, اب وہ اس کو کہتے ہیں یا نسبتی, ٹھیک ہے جی. اب اگر اس کے اوپر ہم لوگ الف کو لے کے آتے ہیں, یہ کو گرا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک مثال دے رہا ہوں لفظ کی. ایک یہ اگر آلریڈی موجود ہے کسی لفظ کے ساتھ تو وہ پہلے ہی اپنا معنی دے رہی ہے کسی نہ کسی صورت میں. جب اس کو گرا کے ہم الف لائیں گے نا اس کے اوپر تو پھر وہ مونس میں بدل جائے گی. جس طرح سے ہاضا کے آخر پہ ہم نے کیا لائے ہیں, الف گرا کے کیا لے کے آئے ہیں, ہے. تو ہے آنے سے کیا ہوا ہے, مونس میں آ گیا وہ فکرہ, سیگا ہی مونس کا بن گیا. یہ آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی جیسے آپ آگے جائیں گے نا, آگے مزید اس کی تفسیر آئے گی. آپ سے صرف یہ گزارش ہے کہ جتنا آپ پڑھ رہے ہیں نا ابھی اس کو آپ یاد رکھیں. کل میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ یا آگے جو میں دیکھوں گا کس لیکچر میں یہ بنانے کا طریقہ آ رہا ہے, فکرہ بنانے کا, الفاظ کو کس طرح سے گرا کے دوسرا لفظ بناتے ہیں. یہ باقاعدہ چینج کیا جاتا ہے اس کو قانون کے تحت, ایک لا ہوتا ہے اس کا نا پراپر ایک گرامر کا. ہاں جی, تو آپ کو پتا ہے کہ لا کے بغیر تو کوئی چیز نہیں نہ ہو سکتی ملک کے اندر. لا کے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کو. ہاں جی, تو کچھ فطرت کے قوانین ہیں, کچھ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں, کچھ علم کے قوانین ہیں. تو یہ ساری ہر چیز کا قانون ہوتا ہے. مستقبل کے وکلاء ہیں آپ سب ماشاءاللہ. کریں کبھی اللہ نہ کرے ویسے کوئی کیس کی ضرورت پڑے مجھے, لیکن اگر پڑ گئی نا تو آپ فیس آپ نے اس کی وہ جو فی کنسیشن ضرور دیں گے. جی سر ضرور. جی اور بھی سوال. اچھا سر تھوڑی سی انفارمیشن دے دیں کہ ہمارا جو عربی کا جو پیپر ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا, مثلا کہ پیپر پیٹرن کیا ہوگا اس کا. پیپر پیٹرن میں کل بھی بتایا تھا آپ کو کہ اس کے 3 حصے آتے ہیں پیپر میں.